बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब से कुछ देर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना की तश्कील होने जा रही है। आपको लगता है सोहेल आफरीदी नई हुकूमत को मजबूत बना पाएंगे और इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश बना पाएंगे? देखें, अभी तो ये दोनों सवाल जो हैं ये सानवी हैं, ये पसे पुश चले गए हैं। इमरान खान के लिए गुंजाइश निकलेगी या नहीं, हुकूमत मजबूत होगी या नहीं। इस वक्त तो हालात मेरा ख्याल है जिस तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं इसका अंदाज़ा शायद अभी बहुत से लोगों को नहीं है। आप इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद हमने पेशावर भी जाना है, इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में हम मौजूद होंगे, वहाँ से भी अहवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो शहर इक़्तिदार है ना, ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर है। यहाँ पर वो अशराफिया रहती है, या तो फ़ैसला वो करते हैं या फिर फ़ैसलों के बारे में इल्म उनको होता है। जब आप उनके साथ बैठते हैं, जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं जहाँ पर साजिशी थियरीज़ या जन्म लेती हैं या फिर साजिशी थियरीज़ जो हैं वो डिस्कस होती हैं, तो वहाँ पर बड़ी शद्दोमद से गुज़श्ता चंद दिनों से एक बात हो रही है कि देखें, जो रियासत है ना, रियासत कुछ उसूलों पर चलती है, कुछ कवानीन और कुछ ज़ाब्तों पर चलती है। और ये सारे ज़ाब्ते वो नहीं हैं जो लिखे हुए हैं, जो आइन की किताब में मौजूद हैं। आइन की किताब पर अमल दरामद के लिए उस ज़ाब्ते की किताब पर अमल दरामद ज़रूरी है जो लिखा हुआ नहीं होता, जो नज़र नहीं आती, जो नज़र नहीं आता। एक खुफिया रूल बुक होती है, कुछ ऐसे अनरिटन रूल्स होते हैं रियासत को चलाने के। ये जो कार्य सरकार और कार्य रियासत है, इसमें वो उसूल बड़े अहम होते हैं, जिसमें कुछ रेड लाइंस मौजूद होती हैं, जिसमें एक ऐसे अनदेखे उसूल वज़ा किए जाते हैं कि जिसके पास ताकत है आपने उसके जानिब सर झुकाना है, या फिर सर झुकाना नहीं तो कम से कम वहाँ से जो अहकामात आते हैं उन पर अमल दरामद करना है। और इस वक्त एक अमूमी तासुर बनकर उभरा है कि सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनने के बाद इमरान खान से मुलाकात को यकीनी बनाने के लिए उस खुफिया रूल बुक की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है, और अब ये कन्वर्ट हो गई है एक आसाब की जंग में। और इसमें सवाल ये है कि पहले पलकें कौन झपकेगा। देखें, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक अना की जंग है, एक तरफ ऐसी की तैसी है और दूसरी तरफ ये है कि हमारी तरफ से भी ऐसी की तैसी मुलाकात होगी। देखें, इस वक्त सारी चीज़ें, सुहेल आफरीदी का मजबूत होना, सुहेल आफरीदी की हुकूमत का मजबूत होना, सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मामलात पर ताउन करना, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किस नौइयत का होगा, किस स्केल पर होगा, ये तमाम चीज़ें उनकी मशरूत हो गई हैं इमरान खान से मुलाकात के साथ। अगर उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती, वो कोई भी डिसीजन लें, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है सुहेल आफरीदी का, वो असल में जो जिसको आप कहते हैं कि फ़ैसले करना, वो फ़ैसले करना अभी शुरू नहीं हुए। कॉन्ट्रैक्ट्स किसको जाएंगे, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ काम किसके ज़िम्मे होगा, ऑपरेशन होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, आईडीपीज़ बनेंगे, एक आईबीओ जो है वो चलेंगे, फिर उसके बाद ड्रोन्स की पॉलिसी, उसी पर अमल दरामद जारी रहेगा या नहीं रहेगा, आपकी फ़ज़ाइया उसमें इस्तेमाल होगी या नहीं। इन तमाम चीज़ों में सुहेल आफरीदी, अगर उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, वो उनसे मुलाकात नहीं करते, वो जो भी डिसीजन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक वक्त के बाद उनके इन डिसीजंस को शक के निगाह से देखने लगेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत तो मजबूत नहीं रहेगी। इस वजह से सुहेल आफरीदी हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें गुज़श्ता 96 घंटों में हो चुकी हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें भी सुनवाता हूँ। सुहेल आफरीदी के कुछ ऐसे जुमले हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू है फिर जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आया है। पार्टली हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं गुज़श्ता वीडियो में कि जब कल अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे सुहेल आफरीदी और यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो पेशावर कोर हेडक्वार्टर का दौरा किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और वहाँ से जो ख़बर सामने आई है उस ख़बर के मुताबिक तो देखें पॉलिसी मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उस पॉलिसी पर अमल दरामद करना है। लेकिन हमारे सामने एक पैरेलल सिनेरियो एक क्रिएट हो रहा है कि जो स्पेशल कमेटी है ऑन सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की, उसका इजलास बुलाया गया और उसमें कुछ फ़ैसले किए गए और फिर बाहर आके उन फैसलों पर बात की गई। वहाँ से मेरा ख्याल है कि मामला जो है उस नहज पर पहुँच गया जहाँ पर इसका आउटकम डिटरमिन करेगा कि सुहेल आफरीदी को चलने दिया जाता है या नहीं। एक चीज़ मैं एट द आउटसेट ये ज़रूर कह दूँ कि देखें, अगर हम आइडियल जमहूरियत की, एक आइडियल निज़ाम की बात करें जहाँ पर सिविलियन बालादस्ती हो, जहाँ पर साल हर साल से जमहूरियत इतनी मजबूत हो कि फ़ैसले पाकिस्तान की आवाम के मुंतखब नुमाइंदे करते हों,
تو وہاں پر تو یہ بات جو ہے وہ بالکل ایک نارمل سی چیز ہے کہ دیکھیں جو سویلین لیڈرشپ ہے اس نے یہ فیصلے کرنے ہیں، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے ہاں کچھ محکمے ہیں جن کی فیصلہ سازی کا اختیار بدقسمتی سے ہمارے سویلین حکمرانوں کے پاس نہیں ہے. اس میں بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بڑا لمیٹڈ رول ہے پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کا. پاکستان کے جو داخلی معاملات میں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان میں ان کا اختیار بڑا کم ہے. اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہیں، سرمایہ کاری سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہیں، معدنیات سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہیں، اس میں ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ جانے انجانے میں اس خفیہ رول بک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں سہیل آفریدی، سوال یہ بنتا ہے کہ کیا وہ اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، یا پھر وہ اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے. کیونکہ اگر ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے کل کو اس ڈیسیجن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے اس کے اوپر آوازیں اٹھنے لگ جائیں گی. ایک تو آج کابینہ بن رہی ہے، دیکھیں جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے خیبر پختونخوا کی اسپیشل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک تو بڑی جلد آئندہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا جائے گا. اس میں شنید یہ ہے کہ کور کمانڈر پشاور کو، آئی جی خیبر پختونخوا کو، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تمام اداروں کے شخصیات کو، سابق گورنرز کو، سابق وزرائے اعلیٰ کو، قبائلی عمائدین کو، اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے ممبران کو، وکلاء کو، ان سب کو بلایا جائے گا اور ایک گرینڈ جرگہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملے پر منعقد کیا جائے گا اور پالیسی بنائی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اگر پالیسی جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے اس سے آپ نے ڈیویٹ کرنا ہے یا ایک نئی پالیسی جو ہے اس نے تشکیل پانا ہے، تو اس میں اگر سب لوگ آن بورڈ نہیں ہیں، ایک پیج پر نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ سوچ لیں کہ کتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں. خاص طور پہ دیکھیں دو تین ایسی باتیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ تشویش کے ساتھ جن کو دیکھا گیا ہے. سہیل آفریدی اجلاس سے باہر نکلتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، سنیں. آئی ایم ٹرائنگ کہ یہ پلے ہو، اس میں کوئی شاید ایشو ہے. دو تین گفتگو کے حصے ہیں، میں پہلے یہ پلے جلد ہو جائے گا. آپ کے علاقے کے لوگ آج نکلے احتجاج کر رہے ہیں، کوئی پھر آپریشن ہوا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں آپریشن تو نہیں ہوا، لیکن جس بات کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ کولیٹرل ڈیمیج، یہ ہمارے جو ہیں سیکیورٹی فورسز کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے دیتے ہیں، لیکن جو آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ دیکھیں تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس میں انٹینشن اور پروپورشن دیکھا جاتا ہے. انٹینشن ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کیا ہے. دوسرا پروپورشن جو ہے وہ 2% رہتا ہے، مطلب اگر 100 دہشت گرد مرے اس میں 2 سویلینز مرے تو وہ بھی غلط بات ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. یہاں پر جو ہے ہمارے 21 معصوم لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، اور جب ہم دہشت گرد کے دیکھتے ہیں تو ایک دہشت گرد بھی نہیں ہوتا. اس میں جو ہے یہ پھر کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، یہ وار کرائم ہے، ان سے کرائم ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو روکنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی جو ہے ہماری یہ کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی، انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس کا حل ڈھونڈ رہی ہے، اس کا حل بھی نکلے گا انشاءاللہ. یعنی اس سے زیادہ اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اور آپ اس کو ذرا کوئنسائڈ کریں کہ ساتھ میں سوشل میڈیا کے اوپر سہیل آفریدی کی جو ویڈیوز، پرانی ویڈیوز اب وائرل ہو رہی ہیں مارچ 2023 کی اور 2024 کی مختلف احتجاجوں کے دوران، جس طریقے سے وہ فرنٹ پر موجود ہیں، انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، پتھر بھی اٹھا کے مار رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل ہیں جو وہ اٹھا کر پھینک رہے ہیں، اور جس طریقے سے موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑے فائٹر والا تاثر ابھارا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طریقے سے وہ ٹیک آن کر رہے ہیں اس وقت وفاقی حکومت کو، اور ایک ٹکراؤ ہے جو دونوں طرف سے موجود ہے. اگر اس میں ریلیکسیشن نہیں ہوتی، آپ آگے سنیں کہ سہیل آفریدی نے باقاعدہ FIR درج کرنے کے حوالے سے، کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے اوپر FIRs کے حوالے سے قانون سازی کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. سنیں. پہلے آپ مجھے
مجھے یہ بتائیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ٹھیک کام ہے کہ غلط ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے FIR کٹنی چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک واضح قانون موجود نہیں ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے. ہماری جو ان ہاؤس کمیٹی بنی ہے تمام پارلیمانی لیڈرز کی, ان کی باقاعدہ کل سے جو ہے میٹنگ شروع ہوئی ہے اور تقریباً 4-5 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی, جس میں مختلف امور پر مختلف امور زیر غور لائے گئے ہیں, جس میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے قوانین بنیں گے اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کم سے کم خیبر پختونخوا میں پامال نہیں ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ. اب اس کے اوپر ریاکشن کیا آیا, ریاکشن سنیں. آج انہوں نے ایک اور بیان دیا اور وہ بھی ایک سمپتھائزر ہیں ٹیررسٹ کے, اور جب شہری شہید ہوتے ہیں تو ان کو وہ کولیٹرل ڈیمیج نظر نہیں آتا جو جب کسی بازار میں دھماکہ ہوتا ہے, کسی مسجد میں ہوتا ہے. تو آج انہوں نے فوج کے خلاف ایک بیان داغ دیا بغیر کسی جواز کے. تو جا کے ذرا اسٹیٹسٹکس اکٹھے کریں کہ پچھلے 12-12.5 سال میں جب سے ان کی حکومت ہے پبلک پلیسز پہ کتنے دھماکے ہوئے, APS کو بھی شامل کریں اس کے اندر, اور دیکھیں کہ APS پہ جو بچے شہید ہوئے تھے یا جو روز شہری شہید ہوتے ہیں, یہ ان کے پاس کوئی اس کا میکنزم نہیں پتہ کرنے کا, اور یہ بالکل ایک اگنورنٹ جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس کے اوپر سائیڈ بائی سائیڈ ریاکشن آتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو دورہ ہوا ہے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا, اس کی آپ خبر سن لیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا. پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے. پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا اور اس دوران قبائلی عمائدین کے جرگے سے بھی ملاقات کی. ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاک افغان سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے جاری انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں فیلڈ مارشل کو خطے کی مجموعی سیکورٹی صورتحال پر اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے قبائلی عمائدین کی اور عوام کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا اور حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکورٹی فورسز کے تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا. فیلڈ مارشل نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی قربانیوں کو اور عزم کو سراہا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا. پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ امن چاہتا ہے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی اقدامات کیے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ افغان طالبان حکومت نے بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے مکمل طور پر پاک کیا جائے گا. ISPR کے مطابق قبائلی عمائدین نے آرمی چیف کے واضح موقف کو سراہا اور یقین دلایا کہ خیبر پختونخوا کے عوام امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہیں. فتنہ خوارج کی گمراہ کن سوچ کو قبائل میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے. ISPR کے مطابق قبائلی عمائدین نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا اور افغان طالبان کے خلاف بھی واضح موقف اختیار کیا. تو اب اس سارے معاملے میں باقاعدہ ایک ایسی سچویشن پر ہم آ چکے ہیں کہ جہاں پر جو صوبائی حکومت ہے اس کا کوئی نمائندہ اس ملاقات میں موجود نہیں ہوتا جہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ برین سٹارمنگ نہیں کر رہے. ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک پالیسی ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنے مکمل زور کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ابھی پالیسی بنانی ہے, جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب ایک ایسا ٹکراؤ شروع ہو گیا. دیکھیں اب ممکنہ طور پر ہمارے سامنے جو سوالات موجود ہیں کہ سہیل آفریدی کیا کر سکتے ہیں یا ان کے پاس مزید کیا آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ فالو کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اسپیشل کمیٹی آن سیکورٹی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی, یہ آگے اپنی کارروائی کیسے لے کر چلتی ہے اور کیا واقعی کوئی ایسی قانون سازی لانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ قانون لایا جاتا ہے, پاس کیا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے. اگرچہ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑا ڈیفرنس آف اوپینین نہیں ہے, ایک ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے. واحد سوال جو ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جائے. کیا ایک فل فلیجڈ ملٹری آپریشن لانچ کرنا ہے کہ جس میں وہاں کے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر وہ مجبور ہو جائیں, ان کو کسی اور علاقے میں عارضی طور پر
جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے, پھر اس علاقے کے اوپر ایک پورا کمپلیٹ آپریشن کر کے اس کو کلینز کر کے اس کی فینسنگ کر کے پھر اس کے بعد اس علاقے سے دہشت گردوں کو بھگا کے پھر واپس لوگوں کو لا کر آباد کاری کی جائے. اس کام کو سر انجام نہیں دیا جا سکتا پولیٹیکل آنرشپ کے بغیر. جس وقت تک تمام سیاسی جماعتیں ون پیج پر ہو کر ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کے ساتھ اس حکمت عملی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے, فی الوقت خیبر پختونخوا کی حکومت سہیل آفریدی, کیونکہ ان کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی, ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ یا اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ ایسے کسی آپریشن یا دیگر آپریشنز کی حمایت کا فیصلہ عمران خان کی نوڈ کے بغیر نہیں لے سکتے, ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہوا. علی امین گنڈاپور اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہیں قائم رہ سکے. اب آ جائے سوال یہ کہ انہوں نے عمران خان کے لیے گنجائش, دیکھیں فی الحال تو سوال یہ ہے کہ اپنی حکومت کے لیے گنجائش, تو یہاں پر شہر اقتدار میں تو ہم جو سن رہے ہیں چیزیں وہ لگ بھگ وہی ہیں جو جس میں سینٹیمنٹ ہے وہ ایسی کی تیسی وال, کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو شاید اس طریقے سے نہیں چلنے دیا جائے گا. ایک چیز ہے کہ میں نے بار بار لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا گورنر راج اور ایمرجنسی, آج کنڈی صاحب سے بھی پوچھ لیں گے جا کے پشاور میں, یہ سوال ان سے بھی کر لیں گے کہ کیا یہ ایک آپشن ہے. ابھی تک مجھے تو کہیں سے بھی ایسی وائب نہیں ملی کہ جس میں یہ ایک سیریس آپشن کے طور پر, یہ ایک سیاسی بیان کے طور پر بیرسٹر عقیل کے منہ سے, خیبر پختونخوا کے دیگر کچھ لوگوں کے منہ سے, کبھی آپ کیپٹن صفدر کے منہ سے اس قسم کی گفتگو سن لیں گے, اختیار ولی بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیں گے. لیکن ابھی تک میں نے ایسی کوئی سنجیدگی نہیں دیکھی اس معاملے پہ کہ یہ ایک آپشن کے طور پر کنسیڈر ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر گورنر راج ایمرجنسی تک بدقسمتی سے نوبت پہنچتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا, وہ آپ ایک مختصر وقت کے لیے لگاتے ہیں اور اس دوران ایمرجنسی کو ختم کرنے, ایمرجنسی لفٹ کرنے کے لیے اگر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج شروع کر دیتی ہے, آل اکراس خیبر پختونخوا احتجاج کا سلسلہ پھوٹ پڑتا ہے, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس, اور ابھی تک کیونکہ وہاں پر جتنی بھی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں وہاں پر تحریک انصاف کے لگائے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جن کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ میچ کرتا ہے, تو وہ اس طریقے سے اس کو روک بھی نہیں پائیں گے, اور ایک بڑی لا اینڈ آرڈر سچویشن, ایک بڑی افراتفری اور کیوس والی سچویشن کریٹ ہو جائے گی. کچھ چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ جن کا ابھی ایک انتظار ہے, جو سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کیا سہیل آفریدی اسلام آباد کی طرف کسی لانگ مارچ یا احتجاجی ریلی لے کر آنے کا ارادہ کر سکتے ہیں عمران خان کی نوڈ کے بغیر. اس میں دو آراء ہیں تحریک انصاف میں, ایک یہ کہ ہمیں عمران خان کی کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, ہمیں چلے جانا چاہیے اور ہم جائیں گے اور ہم بالکل بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے, اور اس احتجاج کو کرش کرنے کے حوالے سے بڑی ہی سٹرونگ سٹیٹمنٹس آپ رانا ثناء اللہ کی سن چکے ہیں. ابھی میں کل جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام کا کلپ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے, ان کے ساتھ وہ ہوگا جو نومبر 2024 سے بھی زیادہ بری صورتحال ہوگی. ایک سال پورا ہو رہا ہے, اگر اس موقع پر وہ آتے ہیں تو اس صورت میں پھر ساتھ میں ظاہر ہے کہ کچھ اہم فیصلے جو سہیل آفریدی سولو فلائٹ نہیں لے سکتے, جن پہ وہ خود سے فیصلے نہیں کر سکتے, اس میں کہ وفاق کے ساتھ تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے سہیل آفریدی ہو, تحریک انصاف ہو, کوئی بھی ہو, ان سب کو معلوم ہے کہ اس کا الٹیمیٹ حل اگر کوئی نکلنا ہے وہ مذاکرات کی میز کے اوپر نکلنا ہے, بیٹھ کر اس کے اوپر بات ہونی ہے, اور ان سے ہونی ہے جن کے پاس فیصلے کی طاقت ہے. لیکن یہ کہ اس کا انیشیٹ, اس کو کرنا ہے نہیں کرنا, کن ٹرمز کے اوپر کرنا ہے, یہ فیصلہ سہیل آفریدی خود نہیں کر سکتے, اس کے لیے بھی ان کی ملاقات ضروری ہے. پھر ڈرون حملوں والے معاملے کے اوپر اس پہ کیا پالیسی رکھنی ہے, یہ وہ چیز ہے جس کو سہیل آفریدی خود نہیں کر سکتے. پھر جو ایکشن ان ایڈ سول پاور کا قانون ہے اس کے حوالے سے یہ کچھ حتمی فیصلے ہیں, لیکن اس سارے معاملے کے لیے اگر سہیل آفریدی کوئی دیگر رستہ اختیار کرتے ہیں, اور پھر ایک ظاہر ہے کہ خدشہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اس کا اظہار نجم سیٹھی نے کیا, وہ ذرا سن لیں آپ. کروڑ طریقے سے 2.5 سے اینڈ دیٹس اٹ. آئی تھنک اب یہ افریدی صاحب جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ہر بات خان کی ماننے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ خان کو کچھ سمجھا سکیں یا اس سے کوئی چیز منوا لیں. سو ہی ول سمپلی کیری آؤٹ دی آرڈرز, اینڈ آئی تھنک جو آرڈرز ہیں ان کو اگر کروڑ طریقے سے فالو کیا, لٹرلی فالو کیا, اگر اس نے کہا جی کہ لانچ کر دو ایک اٹیک آن اسلام آباد,
تو یہ شروع ہو جائیں گے ایسے میں لانگ مارچ کا اعلان کر دو یا احتجاج کا اعلان کر دو. تو یہ تیار ہو جائیں گے کرنے کے لیے. اور فرینکلی اگر یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو پچھلی دفعہ جو ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف. بس اچھا گورنر کے پی بھی چینج ہوئے ہیں یا گورنر آج بھی؟ نہیں, گورنر آج کی ضرورت نہیں ہے, آئی تھنک کر تو سکتے ہیں. تو اب آپ ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جو ان ریٹن رولز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے کچھ ریڈ لائنز ہیں جن کو کراس نہیں کرنا ہوتا, سہیل آفریدی نے ان تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. اب اس کے نتیجے میں ان کے لیے یہ گنجائش بنتی ہے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جائے, ان کی ملاقات ہو جائے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب کوئی پریشر والا ماحول بنا ہے, جب حکومت پھنسی ہوئی نظر آئی ہے, تب تب اڈیالہ جیل تک رسائی تحریک انصاف کو ملی بھی ہے اور چیزیں ریلیکس بھی ہوئی ہیں عمران خان کے لیے. لیکن الٹیمیٹلی وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی. اگست میں 22 اگست کو مبارک ثانی کیس کے موقع پر جب بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا میچ بھی ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ راولپنڈی میں, تو ترنول پر جلسہ اناؤنس کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, اور اس وقت ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ اگر ایک طرف تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہوتا, ایک طرف مذہبی جماعتیں سپریم کورٹ کی طرف لانگ مارچ کر رہی ہوتی ہیں, اور ایک طرف کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا, تو اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اداروں میں, اتنے لوگ موجود نہیں تھے, اتنے پولیس مین موجود نہیں تھے, اتنے ایجنسیوں کے اہلکار موجود نہیں تھے کہ وہ تمام اینڈز کور کر سکتے. تو اچانک سے رات کو عمران خان سے رابطہ بھی ہو گیا, صبح 6 بجے اڈیالہ جیل کا دروازہ بھی کھل گیا, ان لوگوں کو یقین دہانی بھی کرا دی کہ 8 ستمبر کو آپ سنجانی میں جلسہ کر لیں, ہم آپ کو ایک اور دن فراہم کر دیتے ہیں. اور پھر 8 ستمبر کو انہوں نے جلسہ بھی کیا جس میں پھر FIRs بھی کٹ گئیں. تو ایک ظاہر ہے کہ بد اعتمادی دونوں طرف موجود ہے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ ابھی ہم جائیں گے خیبر پختونخوا, وہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی, گورنر ہاؤس میں بھی, اور ادروائز بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گے, اور وہ جو فیل ملتی ہے پشاور سے وہ پھر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.